अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम लोगों के सामने 18वें पारे की तशरीह है, जिसकी इब्तिदा अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल मोमिनून से करता है। आप अगर गौर करेंगे तो ये जो तीन सूरतें आज आपके सामने आने वाली है, दो सूरतें सूरतुल मोमिनून और सूरतुल नूर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहकामात को बयान किया है, जिसमें पर्दे के खवातीन के खास अहकामात का बयान है, जिसकी इब्तिदा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने स्पेशल मोमिन बंदों की खासियतें बताते हुए करता हुआ इरशाद फरमाता है कि क़द अफ़लहल मोमिनून, यकीनन मोमिन लोग कामयाब हो गए। कौन से मोमिन या मोमिन किन्हें कहा जाता है, मोमिनों की सिफात क्या होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बताते हुए इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, मोमिन वो होते हैं जो अपनी नमाजों को खुशू खुजू से अदा करते हैं, यानी नमाजों में ध्यान इधर उधर नहीं लगाते, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह को सोचते हुए नमाजें पढ़ते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, मोमिन वो होते हैं जो फिजूल की बातों से परहेज करते हैं। जो आज हमारे यहाँ होता है ना टाइम पास, 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठना, इसकी उसकी बुराई करना, मोमिन वो हैं जो लग़व से परहेज करते हैं, फिजूल की बातों में नहीं पड़ते हैं, काम की बात होती है तो करते हैं, नहीं तो अपने काम से काम रखते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, मोमिन वो होते हैं जो ज़कात अदा करते हैं। मोमिन वो होते हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी अपनी बीवी और अपनी जो उस दौर के अंदर लोंडियां चला करती थी उनके अलावा अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी अपने आप को बदकारी और जिनाकारी से बचाते हैं। तो ऐसे लोग, इनको अल्लाह ताला मोमिन कहता है, इन्हें मोमिनीन की सिफात बताता है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि मोमिन वो हैं जो अपनी अमानतों की, यानी अपने वादों की, अगर कहीं कोई वादा कर लेते हैं तब भी, अगर कोई अमानत दी जाती है तब भी उसको बिल्कुल हिफाजत करते हैं, अमानत में खयानत नहीं करते हैं, वादे नहीं तोड़ते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ होता है ना, कल पैसे देता हूँ, परसों पैसे देता हूँ, वादे तोड़ना, झूठे वादे कर लेना, रिश्तों के वादे करके तोड़ देना, जमाने भर के वादे तोड़ना हमारे यहाँ आम है। अल्लाह ताला कहता है कि मोमिन वो है जो वादे करके पूरे करे, अमानत दी जाए तो कभी अमानत में खयानत न करे। मोमिन वो है जो अपनी नमाजों की हिफाजत करे, अगर ऐसा कोई करता है तो यही लोग वारिस हैं जो फिरदौस, यानी जन्नत का जो सबसे आला दर्जा होगा फिरदौस, उसके मालिक होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका खलीफा इन लोगों को बनाएगा। तो इन अगर आप आयतों की जो तशरीह है, इब्तिदाई आयत सूरतुल मोमिनीन की, अगर आप अकेले में खुद भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन का कितना बड़ा फضل बताया है। मोमिन किसको कहा जाता है, जन्नत का वारिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसको बनाया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया का जिक्र करता है, अंबिया का इनकार करने वालों का जिक्र करता है, और ये कहता है कि हर दौर के अंदर नबी का इनकार करने वाले ये कहा करते थे, आयत नंबर 37 के अंदर, कि इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया, ये बस जो भी है वो दुनिया की जिंदगी है, मरना है, पैदा हुए मरना है, काम खत्म, कुछ भी होने वाला नहीं, इसके बाद कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अल्लाह ताला कहता है कि तुझे अपनी पैदाइश पर गौर करना चाहिए कि वो अल्लाह जो पहली बार पैदा कर सकता है कि बाद में तुझे दोबारा पैदा नहीं कर सकता है। पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब के मामलात को जिक्र करते हुए उसके बाद ये कहता है कि फदरहुम फी गमरतिहिम हत्ता हीन, आयत नंबर 54, 55, 56 के अंदर अल्लाह ताला कहता है कि ये लोग जो आपका इनकार करते हैं, नबियों का इनकार करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए, उनकी गुमराहियों में उन्हें पड़े रहना दीजिए। यानी आपने बता दिया ना, हलाल उनके सामने वजह कर दिया ना, अब उसके बाद परेशान मत होइए, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। इनको ये लगता है कि हम जो इन्हें माल और दौलत दे रहे हैं, क्या इसका मतलब हम इनसे राजी हैं। यानी आज होता है ना, इंसान कारोबार अच्छा चले तो समझता है अल्लाह मुझसे राजी है, पैसा मिल जाए समझता है अल्लाह मुझसे राजी है, खूब अल्लाह ताला नवाज रहा है, कारोबार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, बंगले बन रहे हैं, गाड़ियां आ रही है, तो आदमी को ये लगता है अल्लाह ताला मुझसे खुश है। अल्लाह ताला कहता है नुसारिउ लहुम फिल खैरात, ये तो हम जो है खैरात के अंदर बढ़ोतरी करते चले जाते हैं, तो इनको ये लगता है कि ये हम इनसे खुश हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, ये समझते नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी लेकर आजमाता है और कभी देकर आजमाता है, और देने वाली आजमाइश ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसके अंदर बंदा आम तौर पर लौटता नहीं है। अब मेरा कारोबार अच्छा चले, मेरे पास माल आए, दौलत आए, गाड़ी बैंक बैलेंस आए, तो मैं क्यों अल्लाह की तरफ लौटूंगा। अल्लाह कहता है कि इसमें तुम ज्यादा अल्लाह की तरफ लौटो, क्योंकि हो सकता है कि ये माल और दौलत अल्लाह का इम्तिहान हो, अल्लाह ताला तुम्हें चेक कर रहा हो, और इसी हालत में कहीं तुम्हें इस दुनिया से उठा ना लिया जाए। इसलिए अल्लाह ताला जब भी माल दे, इंसान को और ज्यादा तौबा इस्तिगफार करना चाहिए कि अल्लाह ताला कहीं ये मेरे नेक अमाल का बदला ना हो जाए। उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 77-78 के अंदर कहता है कि वही अल्लाह ही की तो जात है जिसने तुम्हें पैदा किया,
تمہیں کان دیے سننے کے لیے, تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے, تمہیں دل دیا, پھر بھی تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو. رب العالمین اس میں اپنی 3 انسان کے جسم کی بہت عظیم نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے کان دیا. اب انسان کان پر غور کرے, کیا طاقت دی اللہ تعالیٰ نے, کتنی دور کی آوازیں ہم سن لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں آنکھیں دی, کیا طاقت دی اللہ نے کہ ہم رنگوں کو الگ الگ پہچانتے ہیں, ویژن ہوتا ہے, چیزوں کو دیکھتے ہیں. دل دیا اللہ تعالیٰ نے جو کتنے سارے ہمارے کام کرتا ہے. رب کہتا ہے پھر بھی تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو, جبکہ تمہیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہر چیز کا جاننے والا صرف اللہ رب العالمین ہے. میں ان آیتوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آج بہت سارے مسائل مجھے بیان کرنے جو آگے آنے والے ہیں, اس لیے میں اس سے آگے بڑھتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ ان آیتوں کو ضرور پڑھیے. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کہتا ہے کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے نا, اگر ان سے پوچھا جاتا کہ بتاؤ من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, کہ بتاؤ آسمان کا رب کون ہے, 7 آسمان کا بنانے والا, عرش عظیم کا رب کون ہے, تو وہ کہتے تھے اللہ ہے. تو کہتا ہے پھر تم کیوں نہیں ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ سے, کون ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے, کہا اللہ ہے. کہا تم کیوں نہیں ڈرتے ہو, تم کیوں اتنا زیادہ جادو کے اندر ہو, کس بات نے تمہیں اللہ تعالیٰ سے پھیر رکھا ہے, اس پر غور کرو کیونکہ اللہ رب العالمین تم سے امتحان لینے والا ہے. اور آج کی سورۃ المومنین کے اخیر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا ہے, بنا مقصد کے پیدا کر دیا ہے, ہم تمہارا کوئی مقصد نہیں دیا ہے ہم نے تمہیں, اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. یعنی ہر حرام کے کرنے کے پہلے, ہر عمل کے پہلے ایک بار غور تو کرو کہ کیا میں نے بس ویسے ہی پیدا کر دیا, پیدا ہوئے دن بھر کام کر رہے ہو, کما رہے ہو, رات کو مستا رہے ہو, سو رہے ہو, کام ختم. یعنی میرے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے, اس دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے. یقیناً ایک مقصد ہے, تو اس مقصد کو تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو, تبھی تمہاری زندگی کے اندر کامیابی آئے گی. اب میں نے جیسے کہا سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات کو بیان کیا ہے, جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے زنا کے احکامات سے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے, جس کی تفصیلات حدیث کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے کنوارا ہے زناکاری کا عمل کر لے تو لڑکے اور لڑکی کو 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور اگر شادی شدہ ہے تو انہیں رجم کر دیا جائے گا پتھروں سے مار کر. یہ اسلامی حکومت کے اندر قانون ہوتا ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ والذین یرمون المحسنات, وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں, جو آج ہمارے یہاں کامن چیز ہے نا, اس کی بہن تو ایسا کرتی ہے, اس کی بہن تو ایسا کرتی ہے, اس کی بیوی تو یہ کرتی ہے, زبان چلائی اور کسی پر بھی الزام لگا دیا, زناکاری کا الزام, بدکاری کا الزام, عزتوں کو اچھالنا, جو ہمارے سماج کا عام معمول بن چکا ہے, جس میں ہم کوئی برائی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو محسنہ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں نا, اگر یہ 4 گواہ لے کر نہ آئے اور اسلامی حکومت ہے تو انہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور دوسری سزا یہ کہ اس کے بعد کبھی کہیں پر ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا, اور تیسری سزا کہ یہ مومن نہیں ہے, فاسق ہیں, پر اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. یعنی ایک انسان کو اپنی زبان چلانے کے پہلے بہت سوچنا چاہیے کہ میں کہیں کسی کی عزت تو نہیں اچھال رہا, میں کہیں کسی پر الزام تو نہیں لگا رہا. اس چیز کو اللہ رب العالمین نے بہت سخت بتایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لعان کا مسئلہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے, اور آپ جانتے ہیں کہ بدکاری ثابت کرنے کے لیے 4 لوگ لگتے ہیں, 4 گواہ لگتے ہیں. اب شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا اور کوئی گواہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا, اس حالت میں ساتھ میں تو رہ نہیں سکتا, تو کہا وہ لعان کر سکتے ہیں. تو لعان کیا ہوتا ہے کہ دونوں کہیں پر قاضی کے سامنے مسجد میں کہیں ایک جگہ جمع ہوں گے, اور شوہر کہے گا, شوہر یہ جملہ کہے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں, یعنی اس عورت نے بدکاری کی ہے. 4 بار یہ قسم کھائے گا اور 5ویں بار کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اب عورت اگر وہ سچی ہے یا جھوٹی, چاہے جو مسئلہ ہے, جھوٹی ہے تو قبول کر لے گی, سچی ہے تو قبول کر لینا چاہیے, نہیں قبول کرتی ہے تو عورت یہ کہے گی کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے. یعنی شوہر کہے گا کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں 4 بار, 5ویں بار کہے گا مجھ پر اللہ کی لعنت ہے اگر میں جھوٹا ہوں, اور بیوی کہے گی کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے. 4 بار کہے گی اور 5ویں بار کہے گی کہ اللہ کا غضب مجھ پر آئے اگر میں جو عمل کر رہی ہوں, اگر اللہ کا غضب مجھ پر آئے اگر میرا شوہر سچا ہو. یعنی دونوں 4 بار قسم اور 5ویں بار یہ جملہ کھا لیں, اس کے بعد دونوں الگ ہو جائیں گے. یہ لعان ہو گیا, یہ ملائنہ ہو گیا, اس کے اندر طلاق کی ضرورت نہیں ہے. الزام لگایا, اس نے قسم کھا لی, اب دونوں الگ ہو جائیں گے. اب اس کے بعد فیصلہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں رہے گا.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 کے اندر ایک بہت بڑے واقعے کو بیان کرتا ہے جسے واقعہ افک یا حادثہ افک کہا جاتا ہے. صحیح بخاری کے اندر دوسری حدیثوں کی کتابوں کے اندر تفصیل پوری ڈیٹیل اس واقعے کی موجود ہے. مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 یا 6 ہجری کی یہ بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی, آپ کی کئی بیویاں تھیں تو آپ بیویوں کو سفر میں ایک ایک کر کے باری باری لے جایا کرتے تھے. آپ کو سفر پر جانا تھا, غزوہ تھا, غزوہ بنی مستلق کا غزوہ تھا. اس غزوے میں آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ساتھ لے کر گئے. اب سفر سے جب واپس آپ لوٹ رہے تھے تو رات میں خیمہ ہر جگہ لگایا گیا اور ہودج ہوتا تھا, یعنی جیسے آج 4 جو پالکی ٹائپ کی ہوتی ہے نا, ویسا اس زمانے میں ہودج ہوتا تھا جس کے اندر عورتوں کو رکھا جاتا تھا کیونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. یعنی آپ جانتے ہیں پہلے پردے کا حکم آیا نہیں تھا, بعد میں حکم آیا تھا. جب پردے کا حکم نہیں تھا تو لوگ نارمل گھومتے تھے, جب پردے کا حکم آ گیا تو عورتیں پردے کرنے لگ گئی تھی. تو اب یہ ہودج کے اندر رہا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیان کرتی ہیں, وہ خود کہتی ہیں کہ رات کے اندر میں اس ہودج کے اندر رہی, باہر خیمے کے اندر رہی. جب صبح کا وقت ہوا تو میں قضائے حاجت کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تھوڑا جو ہمارا جو یعنی جو قافلہ جہاں پر رکا ہوا تھا اس سے دور چلی گئی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے. اب دور گئی, وہاں پر اپنی حاجت پوری کر کے میں دوبارہ اپنی جگہ پر آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گلے کا ہار اس جگہ پر گر گیا ہے. اب فجر کا وقت ہو چکا تھا, فجر ہو چکی تھی, اب اس وقت نکلنا تھا, سفر میں سب لوگوں کو واپس گھر پہ جانا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ نے سوچا کہ میں جاتی ہوں اور اپنا ہار ڈھونڈ کر لے آتی ہوں. یہ واپس جاتی ہیں, اس جگہ دور چونکہ گئی تھی وہاں ہار ڈھونڈنے چلی جاتی ہیں. اب ہار ڈھونڈتی ہیں ڈھونڈ کر جب لے کر آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں سارے لوگ وہاں سے جا چکے ہیں. پر ایک صحابی تھے جن کا کام یہ تھا کہ جب کسی جگہ سے سفر پر سے غزوے سے واپس لوٹا جاتا تھا وہ سارے لوگ چلے جاتے تو یہ پیچھے پیچھے آتے تھے بہت دیر کے بعد تاکہ چیک کر لیں کسی کا کوئی سامان چھوٹ تو نہیں گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں ایک طرف کونے میں جا کر بیٹھ گئی کہ کوئی نہ کوئی آئے گا اور مجھے ڈھونڈ لے گا. اب اور ہوا کیا کہ ہودج جو تھا یعنی جس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی اسے اٹھانے والوں نے اٹھایا اور اسے اونٹ کے اوپر رکھ دیا. کیونکہ حضرت عائشہ کا وزن بہت کم تھا, بہت دبلی پتلی تھی, تو پتہ ہی نہیں چلا ان کو کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے اٹھا کر رکھا اور سارا قافلہ چلا گیا. ادھر سے پیچھے سے صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے صحابی یہ پیچھے پیچھے آتے ہیں. چونکہ پردے کے حکم کے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا تو یہ دیکھ کر پہچان گئے یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ رہ گئی ہیں. تو یہ صرف اونٹ کو ان کے پاس لے جاتے ہیں اور مطلب وہاں پر صرف اتنا اشارہ کرتے ہیں کہ آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے. اب اونٹ پر حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھ جاتی ہیں اور یہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر دھیرے دھیرے پیچھے چلنے لگتے ہیں. اب ادھر آپ جانتے ہیں کہ منافقوں کا کام تھا اللہ کے نبی کو پریشان کرنا. تو یہاں پر ایک عبداللہ بن ابی بن سلول یعنی جو رئیس المنافقین تھا یہ دور سے دیکھتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اونٹ پر بیٹھ کر آ رہی ہے, صفوان بن معطل ان کو لے کر آ رہے ہیں, تو یہ ان پر زناکاری کا الزام لگا دیتا ہے نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور صفوان بن معطل نے کوئی غلط کام کیا ہے اس لیے لوگ لیٹ ہو گئے تھے پیچھے سے آ رہے ہیں. اب یہ الزام لگا دیا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی الزام لگا ہے. وہ اپنے گھر میں آ جاتی ہیں. اتفاق یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ چل پھر نہیں پاتی ہیں, گھر کے اندر ہی رہتی ہیں. اب اسی حالت کے اندر یہ خبر پورے مدینہ کے اندر عام ہو جاتی ہے, چاروں طرف یہ لوگ کہنے لگتے ہیں اور اس کے اندر کچھ مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ آپ ان آیتوں کو آگے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ مومنوں تک جب یہ خبر آئی تو انہوں نے اسی ٹائم کہہ دینا تھا کہ ایسا نہیں ہے, ہم تو جانتے ہیں اللہ کے نبی کا گھرانہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. پر یہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. کچھ صحابہ تھے جو اس کے اندر شامل ہو گئے جس میں مستح ابن اساسہ, حسان ابن ثابت, یہ لوگ بھی اس الزام کے اندر شامل ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اللہ کی طرف سے اعلان نہیں آتا ہے. تقریباً 20 دن گزر جاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ کا انداز تھوڑا بدل گیا تھا, آپ کے بات چیت کا انداز بدل گیا تھا. انہی 20 دنوں کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ اپنی حاجت پوری کرنے گھر سے باہر جاتی ہیں, تب انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ پر زناکاری کا الزام لگا ہے. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں پورا دن اور پوری رات روتی رہی. ایک وقت یہ آیا کہ میرے آنسو تک ختم ہو گئے تھے, میں روتی تھی تو آنسو بھی نہیں نکلتے تھے کہ مجھ پر کیا الزام لگا دیا گیا. یہ اللہ کے نبی سے کہتی ہیں کہ آپ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے. یہ اپنے والد اور والدہ کے پاس چلی جاتی ہیں. والد والدہ ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا ہو گیا. وہ کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ میری برات نازل کرے گا, اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ کرے گا. اسی حالت کے اندر دن گزرتے ہیں. 20 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب یہ چلی جاتی ہیں, آپ ان کے گھر میں آ کر کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ سنو, تمہارے اوپر ایک الزام لگایا گیا ہے, تم نے اگر کوئی غلطی نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ کرے گا, پر اگر کوئی غلطی کی ہے تو اللہ سے توبہ کرو اور بتاؤ. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ سنیے, یہ خبر پورے مدینہ میں عام ہے. اگر اب میں آپ کو کہوں گی کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے تو شاید آپ میرا بھروسہ نہ کر پاؤ, تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو حضرت یعقوب نے کہا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ فصبر جمیل, میں صبر کروں گی اور اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرنے والا ہے.
इसी हाल में 30वां दिन 30 दिन तक गुजर गए। 30वें दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत को नाजिल किया जिसमें हजरत आयशा सिद्दीका की बारात को नाजिल किया गया। आयशा सिद्दीका कहती हैं कि मैं अपनी जात को इतना बड़ा नहीं समझती थी कि अल्लाह मेरे बारे में कुरान की आयत नाजिल करेगा। मुझे ये लगता था कि आपको ख्वाब में दिखा दिया जाएगा और पता चल जाएगा, पर अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा इनाम दिया कि आसमान से मेरी बारात को कुरान में नाजिल किया, वो कुरान जो कयामत तक पढ़ा जाएगा। इस जरिए से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारात नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि वो सच्ची हैं और उन पर इल्जाम लगाने वाले झूठे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों के अंदर तकरीबन 11 से लेकर तकरीबन 27-28 नंबर आयत तक इन तमाम चीजों को जिक्र किया कि मोमिनों ने जब इस बात को सुना तो क्यों नहीं कहा कि ये तो बेहतर है, ये तो अच्छी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो खुला हुआ इल्जाम है जो उन पर लगाया गया, ये कैसे उन्होंने कर लिया, कैसे मोमिन इसके अंदर शामिल हो गए। रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन को इस बात पर डांटा कि तुम क्यों इसके अंदर शामिल हो गए। उसके बाद एक मामला ये होता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक आदत थी कि आप गरीबों पर खर्चा किया करते थे। आपके एक भाई थे जिनका मैंने जिक्र किया, मिस्ताह इब्न असासा, जो हजरत आयशा पर इल्जाम में शामिल हो गए थे मुनाफिकों वाले इल्जाम के अंदर। तो अबू बकर सिद्दीक कसम खा लेते हैं कि अब मैं इसके ऊपर खर्चा नहीं करूंगा। वो उसका पूरा घर घर चलाते थे, वो कहते अब मैं खर्चा नहीं करूंगा। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल कर दी कि तुम में से पैसे वाले ताकतवर लोग जो अपने रिश्तेदारों पर खर्च करते थे वो कसम नहीं खाएं कि हम खर्चा नहीं करेंगे, बल्कि तुम अगर मोमिन हो तो तुम्हारा तो काम यह है कि वलयाफू वलयस्फहू, कि तुम तो लोगों को माफ करो, दरगुजर करो। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे? अल्लाह अकबर। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि मेरी बेटी पर कोई बदकारी का इल्जाम लगा रहा है और अल्लाह कह रहा है उस पर तुम खर्चा करना जो बंद कर दिया वो करो, और तुम लोगों को माफ करो तो अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। ये होता है ईमान, ये होता है अल्लाह का एग्जाम, ये होता है मोमिन। जैसे अबू बकर सिद्दीक के पास ये आयत आई, उन्होंने फौरन कहा कि अल्लाह मैं माफी चाहता हूं, जो मैं खर्चा करता था अब मैं खर्चा दोबारा करा करूंगा। फिर अल्लाह ताला ने फिर कहा कि यकीनन मोमिना औरतों पर इल्जाम लगाना लानत वाला अमर है, दुनिया और आखिरत दोनों जगह ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला की लानत है। उसके बाद एक मसला ये बयान किया गया कि जब आजकल होता है ना हम घर किसी के जाते हैं तो डायरेक्ट घर खोला, गेट खोला और एंट्री कर देते हैं बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए। अल्लाह ताला कहता है कि जायज नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम किसी के घर में तब तक दाखिल ना हो जब तक कि घर वालों को तुम्हारे आने का इल्म ना हो जाए। और हदीसों में इसकी तफसील आती है कि जब आप किसी के भी घर जाएं, चाहे रिश्तेदार हो या पराया हो, जाकर पहले तो गेट के साइड में खड़े हो। हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल गेट के सामने खड़े हो जाते हैं। अब कोई लेडीज अचानक गेट खोले, बेपर्दा हो, हम उसको देख लें, इसलिए हमेशा गेट के साइड में खड़े रहो और बेल बजाओ या आवाज लगाकर 3 बार सलाम करो। अगर जवाब आए तो अंदर जाना है और अगर जवाब ना आए तो वहीं से वापस लौट जाना है। ये इस्लामी तरीका है। सोचो इस्लाम ने कितना अदब और कितनी तहजीब हमें सिखाई और हम कितने बेअदब और बदतहजीब लोग बन चुके हैं। कहीं भी डायरेक्ट किसी के भी घर में जाकर घुस जाते हैं। औरत कोई कैसी बेटी हो, किस अंदाज में हो, किसी के भी घर में जाकर घुस जाना। इस्लाम कहता है कि सलाम करो, 3 बार इजाजत लो और इजाजत मिल जाए तब जाओ, और अगर इजाजत ना मिले तो वहां से वापस लौट जाओ। ये इस्लामी तरीका है। इसी तरीके से यहां तक कहा कि अगर ऐसा कोई घर है जिसमें कोई नहीं रहता है तो तुम जा सकते हो बिला इजाजत के, यानी रहने वाले घरों में बिला इजाजत के तुम नहीं जा सकते। उसके बाद अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों को और औरतों को पर्दे का हुक्म दिया। जो आज हमारे यहाँ लोग पर्दे का हुक्म पर एतराज करते हैं ना, उनके लिए आयतें बयान कीजिए उनके सामने, आयत नंबर 29-30 को, कि अल्लाह ताला ने पहले मर्दों को हुक्म दिया, बाद में औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है। कि अल्लाह ताला मर्दों को कहता है कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कह दीजिए मोमिन मर्दों से कि अपनी नजरों को झुका लिया करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये इनके लिए पाकीज़गी का सामान है। यकीनन अल्लाह ताला इनके मामलात को जानने वाला है। यानी मोमिन जब मर्द को भी कहा कि औरतें नजर आए तो अपनी नजरें झुका लिया करो, फिर मोमिना औरतों को कहा कि उनसे कहिए कि अपनी नजरों को झुका लिया करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी जीनत को लोगों के सामने जाहिर ना करें, छुपा कर रखें, अपने ऊपर पर्दों को डाल लिया करें, अपने ऊपर रुपट्टों को डाल लिया करें, यानी अपनी हिफाजत करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें इतना कीमती सामान बनाया है कि उन्हें पर्दे के अंदर रखा है। जैसे आजकल एक 17-18 हजार का मोबाइल आदमी खरीदता है तो पहले बैक कवर और स्क्रीन गार्ड लगाता है, क्योंकि कीमती चीज को हमेशा ढाका जाता है कि कहीं वो टूट ना जाए, खराब ना हो जाए। मर्द से ज्यादा कीमती अल्लाह ताला ने औरत को बनाया है, इसलिए कहा कि अपने ऊपर पर्दा डाल लिया करें। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया कि जिनसे पर्दा औरत को नहीं करना है, तो इरशाद फरमाया कि तुम्हारा शोहर, तुम्हें उससे पर्दा नहीं करना है। शोहर का बाप यानी तुम्हारा ससुर, उससे तुम्हें पर्दा नहीं करना है। तुम्हें अपने अब्बा से पर्दा नहीं करना है, अपने भाई से पर्दा नहीं करना है, अपने भांजे भतीजे से पर्दा नहीं करना है, अपने
ماموں سے پردہ نہیں کرنا ہے، اپنے خالو سے، اپنے ماموں سے پردہ نہیں کرنا ہے، اور اپنے چاچا سے پردہ نہیں کرنا ہے، یعنی باپ کا سگا بھائی اور اسی طرح ماں کا سگا بھائی یعنی جو تمہارا ماموں ہے اس سے تمہیں پردہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں سے پردہ کرنا ہے، اس کے اندر پوتے بھی آ گئے، نواسے بھی آ گئے، ان تمام سے تمہیں پردہ نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے چھوٹے بچے جو بالغ نہیں ہوئے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں کرنا ہے۔ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا جب تم کہیں نکلو تو اپنے پیروں کو زور زور سے نہ رکھو، جیسے آج کل پازیب پہن کر، پائجاب پہن کر زور زور سے چلتے ہیں، بالکل چھن چھن کی آواز کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ تم اپنے پیروں کو بھی دھیرے چلایا کرو تاکہ تمہاری طرف لوگ اٹریکٹ نہ ہو، زیادہ تمہیں دیکھ کر تمہاری طرف کھنچائے چلے نہ جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ تم نکاح کر لیا کرو۔ نکاح کا فائدہ یہ بتایا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر بھی ہوں گے تو اللہ انہیں بے نیاز کر دے گا۔ آج ہمارے یہاں دیکھتے نا لڑکے کا رشتہ ہے تو پیر پر کھڑا ہے کہ نہیں، کاروبار بڑا ہے کہ نہیں، شریعت کہتا ہے نکاح کرو تب اللہ مال دے گا، کیونکہ دو نصیب جڑ جائیں گے نا تو یقیناً اللہ رب العالمین تمہیں مال والا بنا دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر آگے کچھ احکامات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فضیلت بتاتا ہے ان مومنین کی جو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہیں، مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ کاروبار، یہ بزنس اللہ کے ذکر سے روک نہیں پاتا، نماز سے روک نہیں پاتا، زکوٰۃ سے روک نہیں پاتا، بلکہ یہ تو اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ دلوں کو اور آنکھوں کو پلٹ دے گا، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کاروبار کم ہو زیادہ ہو، یہ تو دوڑتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ اس کے بعد رب العالمین یہ بھی حکم دیتا ہے آیت نمبر 51 کے اندر کہ انما کان قول المؤمنین، یقیناً مومنوں کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو وہ کہتے ہیں، یعنی جب بھی کبھی ان کا جھگڑا ہو، مسئلہ ہو، جائیداد کا جھگڑا ہو، بھائی بہن کا جھگڑا ہو، میاں بیوی کا جھگڑا ہو، کوئی بھی اختلاف ہو، اگر انہیں یہ کہہ دیا جائے کہ آؤ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ ہے، تو مومن وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، سن لیا مان لیا، بات ختم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی جنتی لوگ ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کتنے بڑے بڑے جھگڑوں میں جاؤ اور بتاؤ حدیث قرآن یہ، ارے وہ سب بعد میں، پہلے اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، یہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے۔ آپ بہن کے حصے کی بات کر رہے ہیں، ہم نے اسے دہیج میں اتنا مال دیا تھا، پہلے اس کا حساب کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے قرآن حدیث سے بڑھ کر اپنی اکڑ ہے، اپنی آنا ہے، اپنی بات ہے۔ اور اللہ کہتا ہے مومن وہ ہے کہ جس کے لیے سب کچھ صرف قرآن اور حدیث ہے، وہ جھکنے والا ہوتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عظیم وعدہ کرتے ہوئے آیت نمبر 55 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے کہ انہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو بنایا، ان کے لیے زمین کو آسان کر دے گا، ان کے دین کو زمین پر غالب کر دے گا، ان کے خوف کو ختم کر کے انہیں امن ہی امن دے دے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یعنی اگر مومن موحد بن جائے، اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے، تو اللہ کہتا ہے تجھے میں زمین کا خلیفہ بنا دوں گا، طاقت تیری ہوگی، قوت تیری ہوگی، تیرے دین کو غالب کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تو نمازوں کو قائم کر، توحید کی دعوت لوگوں کو دے، زکوٰۃ ادا کر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر۔ تو اس چیز پر کبھی ٹینشن مت لیجئے کہ ذمہ دار کون ہے، وہ رب اگر ذمہ داری دینے پر آئے گا تو مہاجر صحابہ جو فقیری کی حالت میں مکہ سے بھگائے گئے تھے، 8 سال بعد مکہ کے حاکم بن گئے تھے۔ آدھی دنیا پر حضرت عمر کے زمانے کے اندر دین کو پھیلانے والے یہی لوگ تھے جنہیں خالی ہاتھ مکہ سے نکالا گیا تھا۔ تو مومنوں کو کبھی اس بات پر ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور حکم بتاتا ہے کہ تمہارے یہاں جو کام کرنے والے ہیں، اچانک جو گھر کے اندر آتے جاتے ہیں، عام حالت کے اندر کہا گیا کہ بھئی کام کرنے والے اگر چھوٹے ہیں، ایسے نوکر ہیں چھوٹے ہیں جو، تو انہیں پردے کا مسئلہ نہیں ہے، پر آنے جانے کے پہلے 3 ٹائم انہیں اجازت لینا چاہیے۔ کب کب؟ ایک تو رات میں اگر آئیں تو اجازت لیں، بھئی میاں بیوی کس طرح سے رہ رہے ہیں، فجر کے پہلے یعنی رات میں اگر آنا پڑے تو اجازت لینا چاہیے۔ اسی طرح ظہر کے بعد اگر میاں بیوی لیٹے ہوں تو اجازت لے کر آنا چاہیے۔ اسی طرح عشاء کے بعد اگر آنا ہو تو اجازت لینا چاہیے، یعنی بلا اجازت کام کرنے والوں کو بھی گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بچے جو جوان ہو جائیں انہیں بھی اجازت لینا پڑے گی، پر ہاں وہ عورتیں کہ جن کو کوئی حاجت باقی نہ ہو، ان کی شہوتیں ختم ہو چکی ہیں، عمر ہو چکی ہے، اب ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر یہ
پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہ کیسے بھی بیٹھ جائیں، بلا پردے کے بیٹھ جائیں، ہاں روپٹہ وغیرہ اوڑھ کر وہ لوگوں کے سامنے آئیں تو کوئی مسئلے والی بات ان کے لیے نہیں ہے۔ شریعت نے اس مسئلے کو آسان کیا ہے کیونکہ ان کی عمر ہو چکی ہے، عمر ہونے کے بعد ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بچتا ہے۔ اور آج پارے کے اندر آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعض۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہو نا، ویسے اللہ کے نبی کو مت بلایا کرو، کیونکہ صحابہ کرام سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جیسے عام تم آپس میں کچھ بھی بات کر رہے ہو، کسی کو کچھ بھی بول رہے ہو، ویسے اللہ کے نبی کو نہیں بولا کرو۔ یہ چیز بڑی ہے، اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ ہے، ان کو استعمال کرنے کے لیے ان کے نام کے پہلے سوچا کرو۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو آپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان پر کوئی فتنہ نازل کر دے یا دردناک عذاب نازل کر دے۔ یعنی ایک مومن کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ رب العالمین اس کا حساب لینے والا ہے، کہ کبھی بھی وہ اللہ کے نبی کی فرما برداری کو نہ چھوڑے، جیسے آج ہمارے یہاں چھوڑی جاتی ہے، داڑھی کے معاملے میں، کپڑے کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں، ہر معاملے میں ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کی مذاق اڑاتے ہیں، سنتوں کے خلاف بھاگتے ہیں، جبکہ مومن کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی سنتوں کو ڈھونڈے اور اس پر عمل کرے۔ اس کے بعد آج ہمارے سامنے 18ویں پارے کے اندر سورۃ فرقان آتی ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کی فضیلت کو بتایا کہ قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ وہ فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اب اس کے بعد کل 19ویں پارے میں انشاءاللہ اس کی آگے کی ڈیٹیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، آج کی رات میں تو خاص طور پر بہت زیادہ دعا کیجئے، کیونکہ کل 17 رمضان ہے، کل بدر والا دن ہے۔ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے 313 نہتے مسلمانوں کو ان لوگوں کے مقابلے میں جیت دی تھی جو بہت زیادہ طاقتور تھے۔ کل پھر ایک معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم صرف یہ دعا آج کی رات میں مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر ان کو مسلط کرنا جو ہم پر ظلم نہ کریں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں کہ ہم بے عمل ہیں، ہمارے عملوں میں کوتاہی ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدلا تو تیرا یہ عذاب نازل ہوا۔ اللہ پھر بھی ہم مومنین، ہم پریشان حال لوگ، ہم رو کر گڑگڑا کر تجھ سے یہی مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تیرے محتاج بندے ہیں، ہم تیرے فقیر بندے ہیں، ہماری اتنی سخت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم تیرے عذاب کو برداشت کر پائیں۔ اللہ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ظالموں کے ظلموں کو برداشت کر پائیں۔ اللہ ہم تجھ سے رو کر فقیری اور عاجزی کے ساتھ یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل جو بھی ہو وہ مسلمانوں کے حق میں ہو، اے اللہ کل جو بھی ہو وہ مظلوموں کے حق میں ہو، اللہ وہ ہو جس سے ظالم کمزور ہو۔ اے اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو، ہمارے عمل کو دیکھ کر ایسے لوگوں کو مسلط مت کر دینا جو ہم پر ظلم کرنے والے ہوں، ہماری عزتوں کو پامال کرنے والے ہوں۔ اے اللہ کچھ سالوں کے اندر ہی ہم نے دیکھا کہ عزتوں برباد ہو رہی ہے، عزتوں کو آسان بنا دیا گیا ہے، خون کو بالکل آسان بنا دیا گیا ہے، چاروں طرف ظلم و ستم کا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ اے اللہ ہم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ کیا ہوگا، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کہیں تو ہم سے ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ناراض ہو کر ظالموں کو مسلط مت کرنا۔ اب تک جو بے عملی ہوئی انشاءاللہ ہم اسے بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تو حکم الحاکمین ہے نا۔ اللہ دنیا کی سازشیں، لوگوں کی سارے مکر و فریب اپنی جگہ پر، تیرا اگر تو کوئی فیصلہ کر لے تو کسی اور کی کیا طاقت ہے، کیا حیثیت ہے۔ اللہ دن بھی اتنا پیارا ہے، بدر کا دن ہے، فتح کا دن ہے، نصرت کا دن ہے، مومنین کے لیے تو عظیم دن ہے کہ تو کمزوروں کو طاقتوروں کے مقابلے میں کھڑا کر سکتا ہے۔ اے اللہ رب العالمین کل اپنی قدرت ہمیں دکھا، اے اللہ رب العالمین بہتر فیصلہ کر، اے اللہ رب العالمین ظالموں کو برباد کر کے رکھ دے، رسوا کر کے رکھ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔